हेलो पीपल, आदाब दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। तो वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ए टू जी। काफ़ी दिन हो गए मैंने सोचा था कि मैं जल्दी रेगुलरली करूँगा लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह इरादा है कि हम इसको रेगुलरली करेंगे। मेरे साथ जोया मौजूद हैं। मेरा नाम आमिर है और हम लोगों को बातें करने का बहुत शौक़ है। तो हमने सोचा कि उर्दू की जितनी दुनिया है वो हमारी बातें सुने। लेकिन बातें ही इत्तेफाक से कुछ उदासी से शुरू होने वाली हैं। क्यों जोया? जी, क्योंकि पिछले 2 वीक से मैं बहुत ज्यादा उदासी के घेरे में हूँ। और अल्लाह अकबर, क्या हो गया? सच मुझे ऐसे था कि अगर ये हो ही गया है तो शायद मुझ पे कुछ आमद होगी, हम्म। लेकिन ये उदासी भी रायगा ही जाएगी। कुछ नहीं हुआ। भाई, शायर ऐसा इंसान होता है, ऐसी ऐसी चीज तख्लीक की है अल्लाह ताला ने कि शायर जो है जब वो उदास होता है तो वो उसमें भी फायदा उठाने की कोशिश करता है कि इससे कुछ नहीं तो शेर ही निकल आए। तो निकलना भी चाहिए, यही तो कैफियत होती है शायरी की। द अच्छा, तो आमिर, वेस्टफुल आई हैव सैडनेस। हाँ, बोलिए। यस वेस्टफुल सैडनेस एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हमारी दुनिया में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, सो आई हैव दिस egg or the chicken first question for you. अच्छा, बताइए। कि इंसान की तबीयत ही में उदासी होती है पहले, हम्म। तो वो खुद को तन्हा कर लेता है, या फिर ये कि उस पर तन्हाई पहले मुसल्लत हो जाती है तो इसलिए उसे उदासी घेर लेती है। मुझे लगता है दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन प्राइमरीली इंसान क्योंकि अकेला पैदा हुआ है तो ऐसे तो वो फिर बड़ा होता है, लोग उसके माँ बाप होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं जिनसे वो घिरा रहता है। लेकिन आखिर में जब दिन ख़त्म होता है तो जब वो सोने जाता है, शुरू शुरू में, ये मैं शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, तो तो जब वो जाके लेटता है उस बिस्तर पे, उस तन्हाई के बिस्तर पे, तो वहाँ फिर वो सोचता है कि अब मुझे कैसा लग रहा है। कि सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था, जब तो बड़ा एक्साइटेड था, दोस्तों से मिलना चाह रहा था मैं, और माँ बाप अम्मी ने जब लंच बना के भेजा था तो जो लंच में मैं खा रहा था वो भी बड़ा अच्छा था। ऐसे धीरे धीरे बहन मिली तो बहन से भी बातें की, मामूओं से भी बातें कर ली। लेकिन जब मैं वापस अकेला अब आके यहाँ लेटा हूँ तो अब क्या है? अब किस कैफियत का शिकार हूं मैं? तो हो सकता है ऐसे लोग जब इस जगह पे खड़े हो, बैठ लेट के बल्कि सोचते हो, तो कुछ लोगों की नींद लग जाती हो, कुछ लोगों को ख्वाब आते हो, और कुछ लोगों की नींद ना लग पाती हो और वो सोचने लगते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। ये तो बड़ा लाजमी क्वेश्चन है, तो करना ही चाहिए। जी। अच्छा, जॉन भी अपने से ऐसे सवालात करते थे ना। मुझे ऐसे सवालात अक्सर आते हैं अजीबोगरीब किस्म के, और फिर मैं उन पर हम्म। सोचती हूँ तो इट्स अ लूप, इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। नेवर हाँ, एंडिंग लूप। हाँ, जॉन सही सवाल बात। करते थे ना कि रूह प्यासी कहाँ से आती है। हाँ, ये उदासी कहाँ से आती है। क्या बात है, क्या बात हम्म। है। इसी को मैं कंट्रास्ट करूंगा गालिब के शेर से कि वो, उसका मफहूम मुझे याद आ रहा है कि ये हवा और ये रंगीनियां क्या हैं, और ये सबा कहाँ से आती है। हाँ। तो ये, मुझे बिल्कुल उसका शेर याद नहीं आ रहा लेकिन मफहूम कुछ ऐसे ही है कि वो उनसे मतलब पूछते हैं वो कि ये आलम में, जो जो आलम में रंगीन है जो हम देख रहे हैं आसपास, ये सब कुछ कहीं से हम्म। आया है या ये ऐसे ही था, ऐसे ही है। अब ये एक रिलीजियस ट्रेजेक्ट्री पे हम जा सकते हैं लेकिन हम वहां नहीं जाना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ आपने जो सवाल किया हम्म। था उससे रेलेवेंट रहने की कोशिश करूंगा कि बंदा अकेला है और अगर वो उदास है तो क्या अकेला बंदा खुश भी हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि हो सकता है, ऐसा। लेकिन उस पर उसमें ये नहीं है कि उस पर वो वक्त नहीं आएगा कि उदासी का। हम्म। लेकिन आप ऐसी स्टेज पर अपने आप को पहुंचा सकते हैं कि जहां पर आप ज्यादातर खुश रह सकते हैं। ज्यादातर खुश रह सकते हैं, ये अच्छा जुमला आपने इस्तेमाल किया। मैंने किसी का जुमला पढ़ा था कि जो लोग हसास होते हैं उन्हें अपना ज्यादातर वक्त जो है वो सोते हुए गुजारना चाहिए। शायद जॉन का ही मिसरा है, जॉन का ही कॉल है कि सेंसिटिव इंसान जो है, क्योंकि सेंसिटिविटीज भी जोया अलग अलग होती हैं। कुछ लोग कुछ लोग इतना सोच ही नहीं पाते कि मैं अकेले आके लेटा हूं तो अब ये दीवार पे ये क्या निशान बना हुआ है, इतना कोई नहीं सोचता। कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। हम्म। बहुत से लोग बस थक के जैसे ही बिस्तर में गिरते हैं सो जाते हैं।
اس کے لیے بھی خاص قسم کے دماغ ہوتے ہیں جو اتنا سوچتے ہیں. دیوار کا ذکر کیا آپ نے تو مجھے یاد آیا کہ جو یہ کیفیات ہوتی ہیں تو انہیں جب شاعر حضرات اپنی امیجنیٹو کریٹیوٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کیسے منظر کشی کرتے ہیں. ناصر صاحب کا شعر ہے کہ جی ارشاد. ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر ہائے ہائے اداسی بال کھولے سو رہی ہے. کیا منظر ہے، کیا منظر ہے. اچھا اس میں ایک چڑیل کا ویژن بھی آتا ہے. مجھے تو ویسا آتا ہے ذہن میں. نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہونٹنگ کیفیت تو ہوتی ہے اداسی کی، ہے نا. جی بالکل. ویری ریلیونٹ. راجیش ریڈی صاحب کا شعر پڑھا تھا میں نے ابھی، بہت ہی آسان فہم کہ میں تو یوں بھی اداس رہتا ہوں، ہاں کیا ضرورت تھی یاد آنے کی. صحیح بات ہے. واہ 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 کیا بات ہے. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ہاں شاموں سے ایک خاص نسبت ہوتی ہے اداسی کی. جی جیسے جی کہ آپ نے ابھی کہا، جو آپ کہہ رہے تھے کیفیت رات کی، شام کی. شام جیسے جیسے اندھیرا ہونے لگتا ہے ویسے ویسے اداسی آپ کے دل کو گھیرنے لگتی. صحیح ایک بات ہے. بچپن کا بڑا یادگار شعر ہے میرا کہ، اور یہ نہیں پتا کہ کس شاعر کا ہے کیونکہ بچپن میں اکثر مجھے شاعروں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا، بس اشعار کا پتا ہوتا تھا کہ ایک اداسی کرتی جائے گی سرایت روح میں. ہاں ایک اداسی کرتی جائے گی سرایت روح میں، اس قدر وابستگی اچھی نہیں ہے شام. آہا آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا میں اس کو اور ذرا اس پہلو کو اور اس کے اندر ڈائیو ان کرنے کی کوشش کروں کہ اداسی بندہ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے طے کر لیا تنہائی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اداسی ہے. پھر ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اداسی کہاں سے آتی ہے. تو اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ یہ اداسی کہاں سے آتی ہے تو آپ کیا کہیں گی زویا؟ اداسی کہاں سے آتی ہے؟ روٹ کیا ہے اداسی کا؟ اداسی کا روٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لیک آف پرپس ہے. لیک آف پرپس ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ کیا انسان تنہا ہو کبھی خوش ہو سکتا ہے، مطلب خوش رہ سکتا ہے. ہاں تو فرام سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کمپینین شپ یا پھر اٹیچمنٹ اور کنیکشن سے بڑھ کر کوئی پرپس ہو تو اس کو اداسی کم گھیرتی ہے کیونکہ وہ اس میں محو رہتا ہے. صحیح. اب دل بھی کم دکھتا ہے، وہ یاد بھی کم آتے ہیں. بالکل ایسا ہی. صحیح. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو پرپس والی بات ہے، وہ بھی بالکل درست ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں آپ، تو آپ کے بنانے والے نے آپ کو بے مقصد بنایا نہیں ہے، تو آپ اپنی روٹ سے یا روح سے دور ہو رہے ہیں جس کام کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے. دوسرا پرپس، کیونکہ ہم اسلام میں اگر بات کریں تو ہمارے جو پرپس ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو اگر اس کا مقصد جو ہے جو بھی وہ کر رہا ہے اس میں عبادت شامل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں بہت کامیابی بھی کسی چیز میں وہ حاصل کر رہا ہو، لیکن جب بھی ایک کسک سی محسوس کرے گا اگر وہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوتا. بڑی پیاری بات کہی آپ نے. جیسے آپ نے ہمارے دین کا ذکر کیا، اس طرح ہر کسی کے اپنے اپنے طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ فزیکلی اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. لیکن دراصل انسان کے ہر کام میں اگر آپ کے پاس اویئرنیس ہے، دی اویئرنیس آف گاڈ فار وائی یو آر ڈوئنگ اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ اٹ فار، تو پھر آپ کا ہر کام ہی عبادت ہے. بالکل بالکل. یہ اویئرنیس پہ مزدم کا ایک شعر تھا، آ گئی ہم کو کھا گئی ورنہ ہم نے جینا تھا اپنے مرنے تک. ہاں بڑا ہی زبردست پسندیدہ شعر. اور دوسرا جو میرا شعر ہے وہ ہے، آ گئی تو آ ہی گئی، اب نہیں کوئی راستہ میرے پاس. تو آگہی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آگاہی کے بھی کہتے ہیں اس کو، آگہی بھی کہتے ہیں، بیسیکلی اویئرنیس ہے جس کے لیے آج کل جو ٹرم یوز ہوتا ہے مائنڈ فلنس، کہ آپ مائنڈ فل ہیں اپنے خیالات کے
کی طرف اور اپنی لوگوں کی جانب کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، غافل نہیں ہیں آپ، ہوں جو کہ ایک آرٹسٹ کے لیے تو بہرحال بہت ضروری ہے، لیکن انسان کے لیے بھی ضروری ہے. ہر انسان کے لیے ضروری ہے. آرٹسٹ کسی حد تک اس کو پا لیتے ہیں میرا خیال ہے آگہی کو، اور اسی لیے وہ کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. صحیح بات. جو سچ اے بیوٹیفل ٹاپک آف آگہی ہے کہ جب وہ ہے نا ایک کوٹیشن ہے انگلش کا بڑا خوبصورت کہ اگنورینس از بلیس، جو آپ کا جو شعر ہے نا وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب آگہی ہو جاتی ہے انسان کو ذرا تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، کافی کافی تکلیف دہ کافی ہوتی کافی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے. دردناک ہوتی ہے بلکہ. جی، نیندیں چھن جاتی ہیں اور آپ پھر اسی اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے آپ بچ رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو لوپ لیکن بن گیا. پھر وہ یہ ہے ایوری تھنگ از اے لوپ، رائٹ؟ انفینٹی. صحیح بات ہے. جسٹ لائک لائف، زندگی کا بھی کوئی اختتام نہیں ہے اور ان میں سے کسی باتوں کا بھی کوئی اختتام نہیں ہے. ہاں، بے چینی کا انشاءاللہ ایک دن اختتام ہوگا، یہ میری امید. میں اس کو سمجھتا ہوں یہ اچھا. بات پورا کرنے کے لیے آپ بھی آخری حرف آخر دے دیجیے گا اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں انسان اگر تنہائی سے پریشان ہے تو جیسے کسی چیز سے آپ ڈرتے ہیں، تو جیسے آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ پانی سے ڈرتے ہیں، تو آپ پانی میں کودیے، تیرنا سیکھیے، تو آپ نہیں پر ڈریں گے نہیں. تو ایسے ہی آپ تنہائی مطلب میں محو ہوں، آپ اس کو فیس کریں، اس سے آپ خود کو بھی جانیں گے اپنے بارے میں، اور اپنی میں کہوں غلطیوں کے بارے میں، اپنے عیبوں کے بارے میں، اپنا جو ہنر ہے آپ میں اس کے بارے میں آپ جانیں گے. اور اس کے بعد جو اداسی ہے وہ ایک طرح کا فیول بن جائے گی. تو اداسی پھر 100%. وہ کہیں ایسی نظر نہیں آئے گی، مقصد مل جائے گا آپ کو، آپ اپنے رب کی طرف چلنے لگیں گے. شاید اب یہ میں کوئی طریقہ ریکمینڈ نہیں کرتا. اگر آپ کو تصوف سے جس راستے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے جب اس راستے خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس راستے سے جا رہے ہیں، کسی کو کسی اور راستے سے سمجھ میں آ رہا ہے. اب صحیح غلط کیا ہے یہ پھر ایک الگ مدعا ہے، لیکن آپ کو کسی نہ کسی راستے سے آپ وہ آخری میں علامہ اقبال کا میں شعر کوٹ کروں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے آپ نے کی. 100% اگری ود یور بات. جو آپ نے تنہائی کو کہا ہے کہ ڈر کا سامنا کسی بھی چیز کا، جس کا بھی ڈر ہو، اس کا سامنا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس میں کود جائیے. اور تنہائی اپنے اوپر خود مسلط کر لینا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اس کو جی مسلط کر کے جو کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی کسی محفل، کسی کمپینین شپ، کسی بھی ساتھ سے حاصل نہیں. صحیح بات ہے. ہاں، ایک میں تھوڑی اس کے برعکس بات کروں گا کہ اس کو تھوڑا بیلنس کرتے ہوئے چلیں. جیسے کھانا بھی ایک مقدار میں کھایا جاتا ہے، پانی بھی ایک مقدار میں پیا جاتا ہے، تو تنہائی بھی ایک مقدار میں جو ہے وہ لی جائے، ورنہ آپ پاگل ہو جائیں گے. ارے ایگزیکٹلی. کوئی بھی چیز، پوری دنیا، پوری کائنات بیلنس پر جو ہے وہ قائم ہے. جی. اور یہ اسی چیز کا اشارہ ہے کہ انسان کو بھی اپنے اندر ہر چیز کا بیلنس قائم رکھنا ہے. صحیح لیکن بات کچھ لوگ ہیں نا، وہ ہر وقت اپنے آپ کو محفلوں میں، انسانوں میں اس قدر مشغول رکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی تنہا ہوتے ہیں وہ گھبراتے ہیں. صحیح تو بات دونوں ہی ایکسٹریمز جو ہے وہ بری انسان کے ہیں. لیے بہتر نہیں. جی جی، دونوں ایکسٹریمز بہتر نہیں ہیں. تو اچھا زویا، اس میں ہم نے کچھ اشعار کی بھی بات ہو گئی، کچھ ہم نے ایک ٹاپک کے اوپر بات کر لی. تو اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی ہم شعر پہ بات کر لیں یا پھر ہم اچھا، میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ ہم، کیونکہ ہم جان کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور جان کی جو وہ غزل ہے نا، وہ میرا دل کر رہا ہے ہم مل کر پڑھیں. آپ کا وہ مجھے بہت پسند ہے، یہ غم کیا دل کی عادت ہے. اچھا، اب مجھے تو اگر یاد میں نکال لیتا ہوں میں اسے. اگر ہاں آپ نکالیے اگر، تو جیسے کہ اگر میں کہوں یہ غم کیا دل کی عادت ہے تو آپ کہیں نہیں تو، اور پھر آپ اگلا مصرع پڑھیں اور پھر میں کہوں نہیں تو، اور ایسے کر کے پوری غزل اگر ختم کریں تو بہت اچھا لگے گا. مزہ تو آئے گا، مزہ تو آئے گا. صحیح ہے، چلیے میں نکال لیتا ہوں. یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو، کسی سے کچھ شکایت ہے، نہیں تو، کسی کے بن، کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے. نہیں تو.
وہ ایک خواب بے تعبیر، اس کو بھلا دینے کی نیت ہے. نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں. ہاں تو کچھ دن سے ہی حالت ہے. نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت، تجھے بھی اس پہ حیرت ہے. نہیں تو ہم آہنگی نہیں دنیا سے تیری، تجھے اس پر ندامت ہے. نہیں تو وہ درویشی جو تج کے آ گیا تو یہ دولت اس کی قیمت ہے. نہیں تو ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا، یہی ساری حکایت ہے. نہیں تو اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے. نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے. نہیں تو واہ 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 واہ، مزہ آیا. صحیح ہے. تو آج نہیں تو اس ایپیسوڈ کا نام نہیں تو رکھ دیا جائے گا. کیا یہ ایپیسوڈ پہلا ہے؟ نہیں تو ہے تو پہلا. ہم اے ٹو زیڈ کا ایک کر چکے ہیں نا پہلے. ہاں 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 that's true. نہیں تو نہیں تو اچھا زویا، کچھ تلفظ پہ بات ہو جائے بھائی، آج کل تلفظ بہت خراب ہو رہا ہے. تلفظ پہ بات. اچھا میں ایک چیز میں الجھ گئی ہوں عامر. بتائیے تو بتائیے. میں دیکھتی ہوں کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ انسائٹ دے سکتے ہیں. تو نہیں تو obviously we'll take it away and look further into it. جی جی بتائیے. ایک لفظ ہے نا مجتمع، ٹھیک ہے. اس مجتمع، جی لفظ جی. اس کو میں نے دو طریقے سے سنا ہے. مجتمع کچھ لوگ کہتے ہیں اور مجتمع کہتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے. مجتمع. ہاں اب ہاں کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ درست کیا ہے. تو پھر میں نے کچھ ڈکشنری وغیرہ میں دیکھنے کی کوشش کی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ڈکشنری میں اس کے دو الگ الگ مطلب ہیں جو کہ بہت ہی سٹل ڈفرینس ہے، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں اسے لٹریچر میں پڑھتی ہوں تو لگتا ہے کہ دونوں ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے جگہ جگہ، اور پڑھا بھی جا رہا ہے دونوں طریقے سے. اچھا اچھا. سو لیٹ می شیئر ود یو کہ جو میں نے ڈفرینس ڈکشنری میں تھوڑا سا نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ جو مجتمع ہے وہ ہے اسم مذکر اینڈ اٹس یوزڈ فار کوئی جمع شدہ چیز، یعنی جیسے کسی محفل کو بھی کہا جا سکتا ہے، کسی مجلس کو کہا جا سکتا ہے، یا کسی جمع ہونے کی جگہ کو بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا اچھا. مجمع ہوتا ہے جیسے. یعنی اسمبلی، اسمبلڈ. اسمبلی. ٹھیک ہے. جبکہ مجتمع کے لیے اس طرح پڑھنے میں آ رہا ہے کہ the one who collects، یعنی کہ اسمبلر. اچھا. یا پھر جو کہ ایک مجموعی کا مطلب ہوتا ہے نا، اجتماعی، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مجموعی کسی خیال یہ ہے کسی بات پر ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اس طریقے سے یہ مجھے ڈکشنریز میں کہیں کہیں الگ مل رہا ہے لیکن کہیں کہیں الگ نہیں بھی مل رہا. سو I'm just a bit confused کہ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کرنا چاہیے. املا دونوں کی ایک ہی ہے. املا ایک ہی ہے، بس یہ ہے اس کا فرق تھوڑا سا حرکت کا ہے، آخری ساؤنڈ کا. مجھے لگتا ہے پہلا جو آپ نے لفظ دیا بتایا مجتمع، سب وہ جمع کرنے کے معنی میں آتا جو ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے. مجتمع میرے خیال میں ہو سکتا ہے مجتمع ہے، وہ مجتمع. ہاں جیسے یعنی عین جو ہے وہ اس پہ سکون، اس میں سکون ہے. ہاں جی، شم کی طرح. باقی میں اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، پوچھا جا سکتا ہے اس بارے میں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. I went into the root of it کیونکہ عربی سے ہے اور پھر وہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، پھر اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے کتنے الفاظ نکلتے ہیں نا. جی. تو اس کی روٹ جو ہے وہ جین، میم اور عین ہے جو کہ جمع ہے. ہاں جمع ہے، جو اردو میں ہم غلط بولتے ہیں جمع بولتے ہیں نا، لیکن جمع ہے. اور اسی سے لفظ جمعہ بھی نکلتا ہے، جو کہ جو فرائیڈے پریئر ہوتی ہے، کیونکہ وہ گیدر ہوتے ہیں نا سب اکٹھے. بالکل بالکل. مجموعہ بھی اس سے نکلتا ہے، مجموعہ کلام. جی، مجموعہ، اجتماع، اجماع، کسی آپ کی پینل کا اجماع. اجماع. جی ایگزیکٹلی. یپ.
So all of these words come from the same roots, which is Gene, me, but mine. yeah, mujtama or mujtama is still like how is it more accurate to say? ये मेरा सिर्फ interest है. मैं इसके बारे में जिनसे पूछ सकता हूँ मैं पूछ के एक बार कंफर्म करूंगा. अगर आप ये कह रहे कि दोनों ही गलत हैं और इसको मुजतमा होना चाहिए जी, तो भी हमें पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम कोई अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल उर्दू में कर रहे हैं तो वो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन में ही इस्तेमाल होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब हम शायरी कर रहे हैं तो फिर वो वज़न से बाहर हो जाता है अगर हम उसे बोल चाल के तरीके से इस्तेमाल कर लें तो हमारा शेर वज़न से बाहर हो जाता है. बस इसी वजह से मुझे ये शौक शुरू हुआ था कि मैं तलफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा गौर करूं. सही बात है. हाँ, तो कुछ तलफ़्फ़ुज़ तो फिर गलत और आम भी चल रहे हैं, वैसा भी होता है कि उसको इस्तेमाल वैसे करते रहते हैं. सही. So do you ever read any English poetry, Zoya? I have only just started taking interest in that, and I'm talking about reading as in like actually doing voice recordings for that. मैंने खुद भी कुछ छोटी मोटी poems लिखी हैं इंग्लिश में, लेकिन बहुत ही कम काम किया मैंने उसमें. अच्छा. But I do have an interest in reading, definitely. So I've actually created a different account as well on Instagram. I saw that. Profile. So it's a brilliant, yes, but brilliant कोशिश. हाँ. I haven't been very active on it. क्योंकि मैं एक वक्त पर एक ही चीज पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है. I will probably get somewhere. अच्छा, I will end my story here with John Keats, who said beauty is truth and truth beauty. क्योंकि मैंने रिसेंटली सोचना शुरू किया कि मैं ज़रा बाहर का लिटरेचर पढूं, तो मैंने कीट्स के साथ शुरू किया है. उनकी कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी. 25 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, और उससे पहले उन्होंने अपनी आखिरी साल या आखिरी के 2 साल थे उसमें जो पोइट्री लिखी है. अब एक 23 साल 24 साल का बच्चा लिख रहा है जो पोइट्री, वो आज तक पढ़ी जा रही है. इतना 200 साल हो गए हैं, उससे ऊपर हो गए. तो मुझे बड़ा वो लगा कि इसमें मतलब दिलचस्पी आई मेरी. तो इसमें इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि इस टॉपिक पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, और विल बी बैक विद न्यू वर्ड्स फॉर यू, विल बी बैक विद न्यू वोकैबुलरी फॉर यू, न्यू पोएट्री फॉर यू, और एंड न्यू टॉपिक्स टू डिस्कस. क्यों जोया? इंशाल्लाह, डेफिनेटली. एंड ऑब्वियसली एज वी गो फॉरवर्ड, हमें जैसे जैसे हम और एपिसोड्स करेंगे और जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलेगा उसके, दैट विल हेल्प अस शेप आवर future work, inshallah. ठीक है, हमें फिर इंशाल्लाह speak to you for the next episode. आप अपना ख्याल रखिए. आप भी. खुदा हाफिज. उम्मीद है आपको उर्दूदान पॉडकास्ट में मजा आ रहा है, या ये कहूँ सुकून मिल रहा है. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कीमती मशवरे जरूर दीजिएगा. The address is www.urdudan.in. या अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो the handle is @urdudan. सुनते रहिए उर्दू in wavelengths.